मोहब्बत के 40 उसूल दर हकीकत एक नावल है जिसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की दोस्ती और तसव्वुफ़ को बयान किया गया है। इस नावल में रूमी के एक आलिम से आशिक बनने की दास्तान भी है। इसी ज़िम्न में ये उसूल आज इस वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। उम्मीद है कि इनमें से कोई एक भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम आ जाए। हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी शख्सियत के गुमान का अक्स होता है। अगर खुदा के ज़िक्र से सिर्फ इल्ज़ाम व खौफ ही उभरते तो ये इस बात की अलामत है कि इल्ज़ाम व खौफ हमारे अपने सीने में पलते हैं। और अगर खुदा मोहब्बत और शफ़क़त से छलकता हुआ दिखाई दे तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफ़क़त से छलकते हैं। सच्चाई का रास्ता दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शद बनाओ। अपने नफ्स का सामना और मुकाबला करने के लिए दिल की मदद लो, क्योंकि तुम्हारी रूह पर ही खुदा की मारिफत नाजिल होती है। कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फहम की गहराई तक ही समझ पाता है। कुरान को समझने के 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहिरी माना में है और ज़्यादातर लोग इसी में खुश होते हैं। दूसरा बातनी माना में, तीसरा दर्जा उन बातनी माना के छुपे मफ़हूम का, जबकि चौथा इस कदर गहरी मानाओं का हामिल है कि ज़बान उन पर कादिर नहीं हो सकती। चुनाचा ये नाकाबिले बयान है। बस तुम किसी इंसान और खुदा के रिश्ते को अपने ख्याल से जानने की कोशिश मत करो। सबका अपना अपना रास्ता है और इजहार बंदगी की अपनी नोयत। खुदा हमारे अल्फाज और अमाल को नहीं बल्कि दिल को देखता है। ये मजहबी रस्म व रिवाज बज़ाते खुद मकसूद नहीं है, असल चीज़ तो दिल की पाकीज़गी है। तुम कायनात की हर शय और हर शख्स में खुदा की निशानियां देख सकते हो। खुदा सिर्फ मस्जिद मंदिर तक महदूद नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली ना हो तो खुदा को किसी आशिक़ सादिक में ढूंढो। अक्ल और दिल 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अक्ल लोगों को किसी बंधन में जकड़ती है और किसी चीज़ को दाव पर नहीं लगाती, हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखती है। जबकि दिल हर बंधन से आज़ाद होकर अपना आप दाव पर लगाता है और कहता है कि मत घबराओ और डूब जाओ कैफियत में। और ख़जाने भी तो वीरानों में मलबे तले मिलते हैं। एक शिकस्ता दिल में ही ख़जाने दफन होते हैं। दुनिया के ज़्यादातर मसाइल अल्फाज और ज़बान की कोताहियों और गलत माना अखज़ करने से जन्म लेते हैं। चुनांचे अल्फाज की ज़ाहिरी सतह तक ख़ुद को महदूद मत रखो। जब मोहब्बत और इश्क के मैदान में कदम रखते हैं तो अल्फाज और इजहार अपनी अहमियत खो बैठते हैं। जो किसी लफ्ज़ से बयान न हो सके उसको सिर्फ खामोशी से समझा जा सकता है। तन्हाई और खलवत 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला होना बहुत आसान हो जाता है कि हम सीधे रास्ते पर हैं। लेकिन खलवत यही है कि आदमी तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है कि हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स के दम कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। याद रखो कि सिर्फ किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो। तुम्हारी शख्सियत में जो खुदा के जलवे नुमायाँ होते हैं वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईनाए कल्ब में दिखाई देंगे। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए तब भी कुदरत अपने बंदे के लिए नई राह ज़रूर खोलता है। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना आसान है, लेकिन एक सूफ़ी अता और बख्शिश के साथ साथ अपनी महरूमियों पर भी शुक्रगुजार होता है। सब्र इस बात का नाम नहीं है कि इंसान बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र यह है कि इंसान इतना दूर अंदेश हो कि कांटे को देखे तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे। रात के घुप अंधेरे में सुबह सादिक का उजाला दिखाई दे। बेसब्री यह है कि इंसान इतना कम नज़र हो कि मामले के अंजाम से अनजान रहे। आशिकाने इलाही सब्र का दामन नहीं छोड़ते,
کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کے باریک چاند کو ماہ کامل میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ وقت ضرور گزارنا پڑتا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس ہر سفر کو اپنے اندر کا سفر بناؤ۔ جب تم اپنے اندر کا سفر کرتے ہو تو تمہارے ساتھ پوری کائنات سفر کرتی ہے۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق سے ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے پختگی عطا نہ کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر و باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع کر دیتا ہے۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناکارہ مولوی ہیں۔ ایک سچے مرشد کو کبھی بھی ایسے مولوی سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد نہ کبھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنائے گا اور نہ ہی تم سے تابعداری اور تعریف کا تقاضا کرے گا۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنائے۔ اس بات کی فکر کرو کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالات۔ ہر انسان خدا کی ایک ادھوری تحریر ہے، جس کی تکمیل کے لیے خدا داخلی اور خارجی طور پر مصروف ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملات کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نصیف مصوری کا شاہکار ہے، جس پر تحریر ہونے والا ہر نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ خدا پاک کی ذات سے محبت کرنا تو آسان لگتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل انسانوں سے محبت کرنا ہے، جن میں کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ بغیر محبت کے کوئی معرفت نہیں رہتی۔ جب تک ہم خدا کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ خدا سے محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں۔ اصل ناپاکی اندر کی ہوتی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے جھگڑے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم عبادتوں سے اپنا جسم تو پاک کر لو گے، لیکن روح کی پاکائی صرف محبت سے ہوگی۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں، خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، تمام لوگ، خواہ تم ان کے لیے محبت محسوس کرتے ہو یا نفرت، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی مقدار میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو اپنے باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم پوری محنت اور دیانت سے اپنی ذات کے روشن اور تاریک گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم شعور کا دریچہ کھلے گا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ اور رویے کو تبدیل کر دیں، تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو بدلنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہو، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہی اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔ اس بات سے پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ
اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پہ رکھو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو، اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں، کوئی بھی دو دل یکساں طور پر نہیں دھڑکتے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بناتا۔ چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین کرنا اور اپنے نظریات کو دوسروں پر حاوی کرنے کی کوشش کرنا پروردگار کی حکمت کی توہین کے برابر ہے۔ جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میں کدے جا پہنچے تو وہ میں کدا اس کے لیے محراب و مصلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا میں خوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے میں خانہ بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہوتا ہے، ظاہر کا نہیں۔ صوفی لوگوں کو ان کے حلیے سے نہیں جانچتے۔ یہ ادھار کی زندگی دراصل حقیقت کا ایک دھندلا سا خاکہ ہے۔ صرف بچے ہی اصل حقیقت کے برعکس کھلونوں سے بہلتے ہیں۔ زندگی میں ہر قسم کی انتہا سے دور رہو، کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندر کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ صوفی اپنے رویوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے۔ پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ کہتا ہے، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے اعمال اس خلیفے جیسے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو اپنے اندر دریافت کریں۔ جنت اور دوزخ کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ دونوں یہیں اس لمحہ موجود میں ہیں۔ محبت کا ہر لمحہ جنت کے جیسا اور نفرت کا ہر لمحہ دوزخ کے جیسا ہوتا ہے۔ کائنات ایک وجود واحد ہے۔ الجھے ہوئے دھاگوں کی طرح یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے لپٹا ہوا ہے۔ جانے انجانے میں ہم سب ایک مکالمے کا حصہ ہیں۔ کسی کو دکھ نہ دو، نرمی اور شفقت کا برتاؤ رکھو۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو، بھلے ہی بے ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ جو ایک بار ہماری زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، بلکہ ایک لامحدود وسعت میں ہمیشہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقرر وقت میں ہم تک آ پہنچتے ہیں۔ یہ دنیا ایک برفانی پہاڑی کی طرح ہے جہاں اچھی یا بری ہر آواز تم تک واپس ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے بری بات نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو تم منفی قوتوں کی ایک نا ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے۔ اگر 40 دن تک تم اس کے بارے میں اچھا سوچو تو اس کے بعد ہر چیز الگ نظر آئے گی، کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہو گے، اندر سے تبدیلی محسوس کرو گے۔ ماضی ایک تعبیر ہے، مستقبل ایک سراب ہے۔ دنیا ایک خط مستقیم کی شکل میں وقت کے دھارے میں سے نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جاتا ہو۔ اگر تم ابدی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دو اور فقط لمحہ موجود میں رہو۔ یہ لمحہ موجود ہی سب کچھ تھا، سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات مقدر پہ چھوڑ دینا اور کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ دنیا کی موسیقی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور یہ 40 مختلف سطحوں پر مشتمل ہے۔ سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پہ کوئی تہمت لگائی جائے اور ہر سمت سے اس پر ملامت کی بوچھار ہو تب بھی وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ وہ الزام کے بدلے میں الزام نہیں لگاتا، کیونکہ اس کے نزدیک غیر یا دشمن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے؟
جبکہ وہاں ایک ہی واحد ذات کی جلوہ نمائی ہے۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کی پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل نرم ہوں اور ہم خود غرضی سے بچ سکیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی کافی محبت رہ جائے۔ کوئی امام، کوئی مولوی اور اخلاق و مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اپنے اقتدار اور اصولوں پہ ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو۔ اگر تم دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو۔ جو بھی علم حاصل کرو اسے اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، جبکہ سب کچھ یہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں تم صرف لا حاصل اور مفلس چیزوں کو اپنا مقدر قرار دو۔ ہم ایک برتن کی طرح ہیں جس پر خواہ کتنی ہی نقش و نگاری کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کارآمد ہونا اس کے اندر کی خلا کے سبب ہے۔ کسی مقصد کا حصول نہیں بلکہ خالی پن کا شعور ہے جو ہمیں رواں دواں رکھتا ہے۔ سپردگی کا مقصد ناکارہ یا کمزور ہونا نہیں ہے، نہ ہی یہ جبری عمل ہے اور نہ ہی کوئی معاہدہ۔ اصل قوت ہی حیات الہی کو سپرد کرنے میں ہے، ایسی قوت جو ہمارے اندر سے جنم لیتی ہے۔ ایسے لوگ دائمی سکون میں رہتے ہیں کہ سارا جہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ آج جیسی دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں یکسانیت اور قاعدے ہمیں آگے نہیں لے کر جاتے، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے مومن سے ضرور ملنا چاہیے۔ جب تک انسان کامل کے درجے تک نہیں پہنچ جاتا تب تک ایمان کا سفر جاری رہتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصولوں پر قائم ہے۔ لوگوں کی سازشوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ خدا بھی ایک اچھا منصوبہ ساز ہے۔ ایک پتا بھی اس کے علم و اجازت کے بنا نہیں ہلتا، بس تم یہ یقین رکھو کہ وہ جو بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ خدا ایک بہت ماہر گھڑی ساز ہے، اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنی مقررہ وقت پہ چلتی اور رکتی ہے، نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے نہ تاخیر سے۔ یہ گھڑی سب کے لیے بالکل ٹھیک اور درست طور پر کام کرتی ہے۔ ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا وقت مقرر ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنا طرز زندگی اور طرز عمل بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن سے بہتر گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے۔ ہر لمحہ اور ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنی تجدید کرتے رہنا چاہیے، نیا جنم لیتے رہنا چاہیے، اور نیا جنم لینے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، موت سے پہلے مر جانا۔ حصے تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن مکمل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ ایک چور کے مرنے پر دوسرا جنم لیتا ہے، ہر صالح اور ولی کے گزرنے پر دوسرا صالح اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ اس طریقے سے بیک وقت ہر چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے لیکن مجموعی حقیقت نہیں بدلتی۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، جسمانی یا روحانی، ملکوتی یا ناسوتی، مشرقی یا مغربی۔ محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ کوئی تعریف، یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس۔ محبت
آب حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے۔ جب آتش آب سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ چکے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ان 40 محبت کے اصولوں میں سے آج آپ اپنی زندگی میں کون سا اصول اپنانا شروع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اور آپ عشق کے اس اصولوں پر پورا اتریں۔ آمین۔